अच्छा, इंशाल्लाह आज जो लेसन हमने शुरू करना है वो है लीन। ठीक है। लीन जो है ना वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक वाओलीन होता है और एक यालीन होता है। जैसे हमने मद्दा के बारे में पढ़ा था ना कि मद्दा तीन किस्म के होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। याद है ना? हमने पढ़ा था अलिफ मद्दा होता है, वाव मद्दा होता है, और हमने पढ़ा था कि या मद्दा होता है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर अलिफ से पहले वाले लफ्ज पे जबर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा होता है। वाव से पहले वाले लफ्ज पे पेश आ जाए और वाव पे साकिना हो तो वो वाव मद्दा होता है। या से पहले वाले लफ्ज पे जेर आ जाए और या वाले लफ्ज के ऊपर साकिन का निशान हो तो ये या मद्दा कहलाता है। ये है पहचानने का तरीका अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा का। ठीक है। अब जो चीज हम कर रहे हैं वो है लीन। ठीक है। हरूफ लीन। लीन कितने होते हैं? लीन मद्दा तो तीन होते हैं, लेकिन लीन जो होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं। वाव लीन होता है और या लीन होता है। अच्छा, अब ये भी वाव होता है, ये भी या होता है मद्दा के अंदर, और लीन में भी वाव होता है, या होता है। ठीक है, लीन में अलिफ नहीं होगा। इसको पहचानने का तरीका ये है कि वाव इस पे भी साकिन होगा, इस पे भी साकिन होगा। जैसे हमने पढ़ा था मद्दा के ऊपर भी साकिन होता है। ठीक है, वाव मद्दा पे भी साकिन है, या मद्दा पे भी साकिन है। यहाँ पर लीन में भी साकिन होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ वाव से पहले पेश होता था, यहाँ वाव से पहले वाले लफ्ज पे जबर होता है। यहाँ या से पहले वाले लफ्ज के नीचे जेर होता है, यहाँ भी या से पहले वाले लफ्ज पे जबर ही होता है। यानी कि समझ में क्या आई बात? समझ में ये आई कि लीन के अंदर दोनों जगह पे जबर ही होगा, फतहा ही होगा। ठीक है, ये बात जहन में बिठा लें। अब यहाँ पे इसको देखें, समझें। वाव साकिन है और पहले वाले लफ्ज पर जबर है या फतहा है। ठीक है। या साकिन है, इससे पहले वाले लफ्ज पर जबर है। अब आप देखें यहाँ पर भी जबर 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 जबर, फतह 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 के यहाँ जबर है, सब पे वही है। ठीक है। मद्दा में देखें, वाव साकिन से पहले पेश था और या साकिन से पहले जेर था। ठीक है। मगर यहाँ पे या से पहले भी जबर है, वाव से पहले भी जबर है। सिर्फ इतना सा फर्क आपको जहन में अच्छे से याद रखना है। मद्दा में क्योंकि वाव साकिना से पहले पेश होता है, हम खींच के पढ़ते हैं। यहाँ पर वाव साकिना से पहले जबर है, हमने खींच के नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ना है खींच के। यहाँ पे नून साकिन से पहले जेर होती है तो हमें पता चल जाता है कि जेर की वजह से कि ये मद्दा है, हम खींच के पढ़ते हैं। यहाँ या साकिन से पहले जबर आ रही है, हमने जबर देख के अंदाजा कर लेना है कि खींच के नहीं पढ़नी। इतनी सी बात जहन में रखनी है। ठीक है। पहली चीज, खींचना है इसको। अच्छा एक मिनट में पहले ये मिटाऊं फिर देखें। ओके। पहली चीज कि आपने लीन के ऊपर खींचना नहीं है। ठीक है, लीन पर आपने खींचना नहीं है। दूसरा, लीन जो होते हैं वो नरम हरूफ होते हैं, सॉफ्ट। ठीक है, उसको नरमी के साथ अदा करते हैं। ठीक है, ये किसी जगह पे आप लिख लें ताकि आपको याद रहे। मद्दा खींच के पढ़े जाते हैं, लीन खींच के नहीं पढ़े जाते हैं। ठीक है। मद्दा जो है वो नरमी के साथ नहीं पढ़े जाते, नहीं पढ़े जाते ना, लेकिन लीन लीन। जो है वो नरमी के साथ अदा किए जाते हैं। ठीक है, मम्मी के साथ बस जाते इतनी सी बात याद हैं रखनी है। और तो तीसरी चीज ये याद रखनी है कि लीन दो तरह के होते हैं, वाउलीन और यालीन, और दोनों में जबर आता है। चौथी चीज आपने याद रखनी है कि दोनों में क्या आता है, या जबर जो भी आते हैं। ठीक है, जबर आता है, जबर। ठीक है, ये तो उसकी हो गई डिटेल कि अगर कोई आपसे पूछे कि लीन क्या होता है तो आप कहेंगे लीन को खींच के नहीं पढ़ते, लीन को नरम पढ़ते हैं। दो किस्म के लीन होते हैं, वाउलीन और यालीन, और दोनों के ऊपर जबर होता है। बस ये चार चीजें आप एक जगह पे लिख लीजिए, आपको याद रहेगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी पहचानने के लिए कि मद्दा में और लीन में कैसे फर्क करना है। ये सारी चीजें हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपको मद्दा में और लीन में फर्क करना होता है। ठीक है, अगर आप फर्क नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। मद्दा के लिए आप याद रख लें, पहला पॉइंट कि मद्दा को खींच के पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि मद्दा तीन किस्म के होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये याद रख लें, तीन कौन कौन से होते हैं, अलिफ होता है, वाव होता है और या होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट
कि अलिफ से पहले जबर होता है, वाव से पहले, वाव साकिन से पहले पेश होता है। साकिन भी लगाइए ताकि आपको याद रहे कि हर वाव नहीं, वाव जिसपे साकिन हो। और या से पहले, या साकिना से पहले जेर होगा। ये इसका चौथा पॉइंट है। ठीक है, सही है। ये हो गए मद्दा के रूल और ये हो गए लीन के रूल। ठीक है, एक लाइन खींच के अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। एक दफा दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। मद्दा हम पढ़ चुके थे, मद्दा को खींच के पढ़ते हैं। मद्दा तीन होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये कि अलिफ से पहले जबर होगा, वाव साकिन से पहले पेश होगा, या साकिन से पहले जेर। ये तो हो गए मद्दा के रूल। ठीक है, लीन के रूल क्या है कि लीन को खींच के नहीं पढ़ते। ठीक है, और अगर किसी को भूल भी जाए ना तो यहाँ पे जो कायदा है ना, कायदा के यहाँ पे लिखा हुआ होता है या और वाव साकिना से पहले जबर होगा। ठीक है, चौथा वाला पॉइंट बता दिया कि जबर होगा। ये हरूफ लीन कहलाते हैं, इनको लीन कहते हैं। इनको पढ़ते वक्त खींचने और झटका देने और मजूल पढ़ने से बचा जाए। ना खींचते हैं, ना झटका देते हैं, ना मजूल पढ़ते हैं। ठीक है, ये हरूफ नरमी से अदा होते हैं और इनको लीन कहते हैं। एक आपने पॉइंट इसमें पढ़ लिया कि नरमी से अदा होते हैं, एक आपने पढ़ लिया कि इसमें जबर होता है। ठीक है, इसको लीन कहते हैं। ठीक है, और इसको खींचकर या वैसे नहीं करते। ठीक है, तो लीन जो होते हैं वो खींच के नहीं पढ़े जाते। ठीक है, खींचते नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, खींच के या झटका दे के नहीं पढ़ते। नरमी से पढ़े जाते हैं, ये रहा ये वाला रूल कि नरमी से पढ़े जाते हैं। दो किस्म के लीन होते हैं, वाव और या, वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, वाव और या। और इसके ऊपर जबर होता है, हर हाल में इसके ऊपर जबर होता है। ये देख ले, इसके जबर है। ठीक है, यहाँ पे भी है और ये रूल में यहाँ पे भी सबसे है। पहले पेश हो तो समझ आ गया? रूल अच्छे से समझ में आ गया? एक्सरसाइज शुरू करें? मुझे एक दफा माइक लेके बता दें, अच्छे से समझ आ गया? जी सना। जी जी। इंशाल्लाह। चलें अब इसको हम शुरू करते हैं। इसको नरमी से पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे? ताव तावाव फता ताव, ताया फता तई, ताऊ तई। अच्छा देखे, अब ये जो है ना, जो पुराने पढ़े हुए लोग होते हैं, अगर आप उनके कुरान सुनेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि लीन का तो कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा ही नहीं है अपनी जिंदगी में। और पढ़ के निकल जाते हैं या कुछ और पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन उनको लीन पढ़ना ही नहीं आता। जितने पुराने जो घर के पढ़े हुए लोग हैं, मैं मदारिस की या सही तजवीज के साथ जिन्होंने कुरान पढ़ा उनकी बात नहीं कर रही, मतलब उन आंटियों की बात नहीं कर रही, लेकिन जो पुराने पढ़े हुए लोग हैं ना, उनकी नींद बहुत गड़बड़ होती है। ठीक है, तो एक उनकी हरकत बहुत गड़बड़ होती है, हरकतों को खींच खींच के पढ़ते हैं। जैसे हमजा फता आ, बा फता बा, ता फता ता, हम तो ऐसे पढ़ते हैं ना, वो आ बा ता, आबदन, आहदुन, ऐसे करके पढ़ते हैं। लाइक वो मद्दा को खींचना है लेकिन वो हरकत को भी खींच रहे होते हैं, फर्क ही नहीं करते कि कौन से को खींचना है कौन से को नहीं खींचना है। दूसरी उनकी ये बहुत गड़बड़ होती है, लीन बहुत गड़बड़ होती है। तो लीन को ना आपने जहन में बहुत अच्छे से बिठाना है। ठीक है, तव तई, फव फई, दव दई, जव जई, रौ रोई, जव जई, सव सई, शव शई। और अगर आपको स्पेलिंग के साथ पढ़ना है, सौद व फतह सौ, सौद या फतह सोई, सौ सही, मखरज भी सही हो, मोटे हरूफ की मोटी तरीके से अदायगी भी हो, और मखारिज भी सही से अदा हो। ठीक है, वाउ वई, फाउ फई, जौ वई, लव लई, नौ नई, औ आई, बौ बई, जौ जई, हौ हई, खौ खई, औ आई, गौ गई, फौ फई, कौ कई, टौ कई, माऊ माई, वाऊ वाई, हऊ हई, यऊ यई। ठीक है, ये समझ में आया सबको अच्छे तरीके से कि कैसे अदा करना है इसको? उसके बाद की जो एक्सरसाइज है ना, असल वो प्रैक्टिस करने की है। इस एक्सरसाइज में अभी तक आप लोगों ने खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, मद्दा, लीन और तनवीन सब सीख लिया है। ठीक है, और हरकत भी। हरकत आपने सीख लिया, एक एक रूल का, एक खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश का, एक मद्दा,
ایک لین اور ایک تنوین، یعنی کہ 1 2 3 4 5 رول آپ نے سیکھ لیے، ٹھیک ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں ریوائز بھی کیے تھے۔ اب یہ پانچوں رول اس ایکسرسائز میں ملا کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی بہت اچھی انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی جب آپ ملا کر اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم پیچھے دوبارہ سے جاتے ہیں اور ایک ایک سسٹر مائک لے کے جلدی جلدی سے اس کو سناتی جائے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں دیکھوں میرے پاس کتنی سسٹرز ہیں۔ اچھا سب سے پہلے انیلا مائک لے لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تا واو زبر تو تا یا زبر تئی تو تئی سا واو زبر سو سا یا زبر سی سو سی دال واو زبر دو دال یا زبر دئی دو تئی ٹھیک ہے، زال واو زبر زو ایک لائن تک کے کم ہے لائن ہے، ٹھیک ہے، لوگ زیادہ ہیں۔ بھابھی سیما بھابھی لے لیجیے مائک۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زال واو زبر زو زال یا زیر زال یا زبر زئی را واو زبر رو ملائیے را آپ یا زبر رئی زا واو زبر زو زا یا زبر زئی سین واو زبر نہیں سو نہیں نہیں، ایسے نہیں پڑھیے سین زا، ایک منٹ پہلے میری بات سنیں، زا واو زبر زو زال زا یا واو زبر زو زال یا زبر زئی، پھر اس کی آواز بھی بتائیے کیا بن رہی ہے، زو زئی۔ زو زئی اب یہ والا پڑھیے را والا، را 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 واو زبر رو را یا زبر رئی رو رئی زا زا واو زبر زو زا یا زبر زئی زو زئی اوکے بس سین یہاں تک واو رک جائیں، بس زبر بس بس سو بس یہاں تک رک جائیں، یہاں تک رک جائیں۔ عمل مائک لے لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سین واو زبر سو سین یا زبر سی سو سی شین واو زبر شو شین یا زبر شی شو شی صاد واو زبر سو صاد یا زبر سی سو سی۔ اوکے جزاک اللہ خیر۔ فوزیہ حاجی مائک لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضاد واو زبر دو ضاد یا زبر دئی دو دئی طا واو زبر تو طا یا زبر طی تو طی ضاد واو زبر زو ضاد یا زبر زئی ایک منٹ زواد نہیں ہے، زواد تو یہ ہے نا، یہ وا ہے وا۔ یا ضا واو زبر زو ضا یا زبر زئی زو زئی۔ اوکے جزاک اللہ خیر۔ ختیجہ جعفر مائک لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لام واو فتحہ لو لام یا فتحہ لئی لو لئی نون واو فتحہ نو نون یا فتحہ نئی نو نئی حمزہ واو فتحہ او حمزہ یا فتحہ ای او ای۔ مسرت سلطانہ مائک لے لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکاتہ۔ با واو زبر بو با یا زبر بئی بو بئی جیم واو زبر جو جیم یا زبر جئی جو جئی ہا واو زبر ہو ہا یا زبر ہئی ہو ہئی۔ ہا کی آواز کو نا تھوڑا اور واضح کر کے پڑھیے، ہاؤ، ہا واو زبر ہو۔ ہا واو زبر ہو ہا یا زبر ہئی ہو ہئی۔ اچھا رخسانہ وسیم مائک لے لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خا واو زبر خو پڑھیں گے، خو پڑھیں گے، موٹا حروف ہے۔ ہاں ٹھیک ہے خا واو زبر خو خا یا زبر خی خو خی عین واو زبر او عین یا زبر ای او ای
غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی. الحمدللہ. اچھا انیلا دوبارہ سے مائک لے لیجیے. جی فا واو زبر فو، فا یا زبر فئی، فو فئی. قوف واو زبر قو، قوف یا زبر قئی، قو قئی. کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی. الحمدللہ. اچھا عزیزہ اس کے بعد کی لائن آپ پڑھ لیجیے، یہ والی. عزیزہ آواز آ رہی ہے؟ میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی. واو واو زبر وو، واو یا زبر وئی، وو وئی. ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی. یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی. الحمدللہ. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں سارے رول ملا کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو چلے ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، ادروائز پھر میں یہ کرتی ہوں. نہیں بلکہ آپ ایک کام کیجیے گا، یہ والی ایکسرسائز آپ نے نا ہوم ورک میں پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے یہ والی ایکسرسائز اور یہ والی پوری ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، تاکہ ہم یہاں سے یہ ہے پیج، یہ والا پیج، یہ والا پیج، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی یہ ایکسرسائز ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ایک منٹ، یہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے پیج نمبر 18 پہ 18 پہ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس ایکسرسائز کو گھر پہ ایک دفعہ اچھے سے پریکٹس کرنا ہے نیکسٹ کلاس میں سنانے کے لیے. اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو قرآن میں سے کروا دیتی ہوں تاکہ قرآن میں سے آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں ذہن میں آہستہ آہستہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے سارے رول سیکھ لیے ہیں جو جو ابھی تک ہم نے. آپ کو سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ قرآن جی جی کی نظر آ رہی جی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے دیکھیں اب آپ آ لوگوں رہی ہے، نے ابھی نظر آ تک، رہی ہے. جی اب آپ لوگوں نے جو کرے ہیں سارے رول ذہن میں رکھیے. حرکات ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے، حمزہ فتح آ، با فتح با، تا فتح تا. ٹھیک ہے حمزہ کسرہ ای، با کسرہ بی، تا کسرہ تی، حمزہ دمہ او، با دمہ بو، تا دمہ تو، آ ای او، با بی بو، وہ جو ہم نے سیکھا تھا. تنوین ہم نے سیکھا تھا ان ان، بن بن بن، تن تن تن. جب آگے حروف حلقی آئے گا، حروف حلقی کون سے ہوتے ہیں؟ ہا حمزہ عین ہا غین فا. ٹھیک ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنے. اگر حروف حلقی آ گئے تو کھینچنا نہیں ہے، حروف حلقی نہیں آئے تو پھر آپ نے کھینچنا. ٹھیک ہے ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیج. حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی حمزہ الٹا پیج او، آ ای او. انگلی کھولنے بند کرنے تک کھینچنا ہے. پھر مدہ، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، بابو بی. انگلی کھینچنے بند کرنے تک، کھولنے بند کرنے تک کھینچنا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لین بھی سیکھ لیا. تا واو فتح تو، تا یا فتح تئی، تو تئی، زو زئی، رو رئی. اب آپ نے کرنا کیا ہے گھر میں بیٹھ کر نا یہ جو قاعدے کے جو رول آپ نے سیکھے ہیں نا، حرکات، تنوین، کھڑی زبر، مدہ اور لین، یہ 5 رول جو آپ نے سیکھے، اس ہر قاعدے کی جو ایکسرسائز ہے نا، ایک منٹ میں آپ کو نکال کے بتاتی ہوں. دیکھیں قاعدے کی جو ایکسرسائز ہے نا، دیکھیں فرض کریں جیسے یہ آپ کے پاس کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے تو کھڑی زبر کی جو پہلی ایک لفظ ہے صرف اس کو کہ آپ حرکات کہیں تو آپ کو حرکات پتا ہو، آ ای او. تنوین بول رہے ہیں تو آپ کو تنوین پتا ہو، ان ان. ٹھیک ہے اگر آپ کھڑی زبر بول رہے ہیں تو آ ای او. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے اچھا مدہ کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں با بی بو. لین کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں تاؤ تئی. صحیح ہے یہ آپ نے ہر ایکسرسائز کا پہلا ورڈ اچھے سے یاد کرنا ہے. جب پہلا ورڈ دماغ میں آپ کے بیٹھ جائے گا نا تو آپ دیکھیے گا آپ کو پڑھنے میں، اب جیسے یہ پہلا ورڈ ہے نا بابو بی، بس اتنا پہلا. کوئی آپ سے کہے مدہ کیا ہوتا ہے تو پہلا ورڈ آپ کے دماغ میں آ جائے.
کوئی آپ سے کہے لین کیا ہوتا ہے تو آپ کے پہلا ورڈ دماغ میں آ جائے تاؤ تائی. جیسے کیا ہو گیا؟ ایک سیکنڈ. جیسے یہ اب پہلا ورڈ ہے نا تاؤ تائی، تو آپ سے اگر کوئی کہے لین کیا ہوتا ہے تو آپ کی یہ لفظ دماغ میں آ جائے. اس سے ہوگا یہ کہ اس سے نا کبھی بھی آپ کے دماغ سے رول نہیں نکلے گا، آپ کو ہمیشہ رول ذہن میں رہے گا. کچھ آگے پیچھے کریں گے بھی تو انشاءاللہ رول ذہن میں آ جائے گا. چلیں اب یہ والا پیج میں کھولتی ہوں، ٹھیک ہے. اس پیج کا بلکہ اس کو تھوڑا اور چھوٹا کر لیتی ہوں تاکہ زیادہ لائنیں آ جائے. ٹھیک ہے، پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں اور جس سسٹر کو جو رول اس میں سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتانا شروع کرتا جائے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سب اپنے اپنے مائک کھول لیجئے اور آپ لوگ اس میں سے رول ڈھونڈتے جائیے اور بتاتے جائیے. یا پھر آپ لوگ ایک کام کیجئے کہ اگر آپ کا یہ چلتا ہے ڈرائنگ کا تو آپ ڈرائنگ والا پین لے لیجئے اپنے اس کے اندر سے جس کو آتا ہے اور وہ مارک کرتا جائے یا انڈر لائن کرتا جائے یا بتاتا جائے، میں مارک کرتی جاتی ہوں. چلیں آپ نے مائک لینا اور مائک لے کے پہلی لائن سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب نے پہلی لائن پہ نظر رکھنی ہے. انیلا آپ کا مجھ سے وہ ہاتھ میرا پڑ گیا. ہاں کوئی بات نہیں، میں مٹا دیتی ہوں. جی اچھا چلیں آپ لوگ مائک لیجئے اور پہلی لائن میں ڈھونڈیے حرکات، تنوین، مدہ، لین، کھڑی زبر، جو سمجھ میں آ رہا ہے پانچوں رول میں سے. جی واو زبر وا، واو پہ حرکت ہے. واو پہ حرکت ہے، ٹھیک ہے. میم الف زبر ماں، الف مدہ ہے. الف مدہ ہے. جی میم نون میم تنوین ہے یہ، من کیونکہ آگے دال ہے اس لیے غنہ ہوگا. تنوین داباتن، لیکن رول تنوین کون سا ہے انیلا یہاں پر؟ تنوین تنوین کا رول ہے، مگر کر رہے کیا رہے ہیں ہم یہاں پر؟ ہم اس میں غنہ کر رہے ہیں کیونکہ نون اس کے غنے کو کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اخفا. پوری کر رہے ہیں. اخفا، اخفا نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا رہے ہیں نا، میں اخفا. ٹھیک ہے، جب نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا ناک میں تو چھپاتے ہیں. اخفا کہتے ہیں. یہاں ہم بیسکلی یہ کہیں گے کہ ہم یہاں اخفا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی. اور جب ہم نون کی آواز کو ناک میں نہیں چھپاتے تو ہم کہتے ہیں ہم اظہار کر رہے ہیں، آواز کو ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اظہار کہتے ہیں. تو آپ نے بیسکلی کہنا ہے کہ یہاں پہ تنوین آ رہی ہے اور یہاں ہم اخفا کر رہے ہیں، یا پھر یہاں تنوین آ رہی ہے یہاں ہم اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی دوسری سسٹر مائک لے لیں جس کو جو سمجھ میں آتا جا رہا ہے. جی دابتن، یہ جو ہے وہ داباتن، رول بتانا ہے، رول. رول تنوین کا ہے ٹھیک ہے، اور تنوین میں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، اخفا یا اظہار؟ اظہار کر رہے ہیں. نہیں، یہ یہاں پہ روٹ لیٹر تھوڑی ہے، حروف کی تھوڑی ہے، اخفا کریں گے، لیٹر کی نہیں ہے نا. تو تنوین کے بعد اگر فا آ رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، اخفا کریں گے، کیونکہ اخفا ہم کریں گے. اس آواز کو ناک میں چھپائیں گے. دابت، بتن، میں ناک میں لے جا رہی ہوں اور تا کے ساتھ جو تنوین کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپا رہی ہوں. تیاں. ٹھیک ہے، او تیاں کے آگے دابتن. فا. ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. اچھا اور ساری سسٹر ٹرائی کریں. فی جو ہے یا جو ہے فیل دی، فیل کے لام سے پہلے کیا ہے تو یہ حرکات ہے. یہ یا حرکت ہے، ٹھیک ہے، یہ حرکت ہے. اور پھر یا ہے، پھر را ہے، را کے حمزہ آیا اس کے اوپر زبر ہے، را سے یہ پہلے تو صرف زبر ہے. ڈرائنگ، ہاں یہ تو صرف مل رہا ہے، اس میں کوئی رول نہیں ہے. چلیں رول والے رول لیٹرز میں نہیں ہے. مارک کرتی جاتی ہوں، جس کے ذہن میں آتا یہ جائے. دعا سے دعا، یہ بھی حرکات ہے. یہ حرکت ہے، ٹھیک ہے، رات کے نیچے زیر ہے. صحیح ہے. اچھا یہاں پر بھی ایک لیٹر آ رہا ہے، لام الف زبر لا، یہ کیا ہے؟ نام ہاں تو یہ کیا بنے؟ حرکات. دیکھیں میں حمزہ لام سے الف، ٹھیک ہے، اور الف سے پہلے زبر، کیا الف بنا؟ زبر ہے. کون سا رول ہے؟ تو یہ بھی لین حرکات ہے نا. نہیں، الف مدہ ہے. الف مدہ ہے، الف اچھا اور الف مدہ سے ہے. پہلے زبر، واو سے پہلے زبر، پیش، ہاں. یا سے پہلے صحیح زیر، صحیح
تو الف زبر سے پہلے زبر، تو انگلی کو کھینچ کے کھول بند کرنا ہے، لا الا، ٹھیک ہے؟ لا لا الا الا اچھا یہ کیا ہے؟ اللہ لام کے اوپر عین کے اوپر زبر آئین ہے، حرکت رول ہے. یہ کیا ہے؟ حرکت رول یہ لین ہے. رول کیا ہے؟ ان پہ زبر جو ہے وہ کیا رول ہے؟ حرکت حرکت، حرکت ہے. حرکت ہے، بالکل حرکت ہے، حرکت ٹھیک ہے؟ اچھا ایک چیز اور، جب لام جو ہوتا ہے نا، اللہ کا جو لام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی لام جلالہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو لام کے جلا اوپر کھڑی زبر ہے اس کو کہتے ہیں لام جلالہ۔ لام جلالہ کو ہمیشہ موٹا ادا کیا جاتا ہے، موٹا پڑ. تو اس کو کہتے ہیں لام جلالہ۔ یہ بھی ایک رول ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ لام ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آتا ہے پھر اس کو موٹا نہیں پڑھتے، جیسے کہ آپ باریک پڑتے ہیں. دیکھیں گے نا، بسم اللہ میں میم جو بسم اللہ ہے، دیکھیں ایک سیکنڈ کہاں لکھوں، بے سین میم بس، ٹھیک ہے؟ ملا، اللہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو میم ہے نا اس کے نیچے زیر آتا ہے، تو یہ لام جی جلالہ یہاں پہ ہم موٹا نہیں پڑھتے اس زیر کی نہیں وجہ پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. سے۔ بسم صحیح. اللہ ہم ایسے نہیں پڑھتے، بسم اللہ ایسے نہیں پڑھتے، بسم بسم اللہ۔ اللہ. اسلام کے جلالہ کو موٹا نہیں کرتے اس زیر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب جی بھی آپ اللہ کے نام سے پہلے زبر دیکھیں، یہ بھی ایک رول ہے کہ لام جلالہ پر کر، صبر اور پیش ہوگا تو اس کو موٹا پڑیں گے. ہاں تو یہ لام جلالہ ہے اور لام جلالہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو ہم اس لام جلالہ کو پر کر کے ادا کریں گے، موٹا پڑیں گے. موٹا کریں گے۔ اللہ. اللہ، ٹھیک ہے؟ زبان تھوڑی سی موٹی کر کے ادا کیا جائے گا اس لفظ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک رول ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ قوف، اس میں کیا رول ہے؟ ہاں پیش قاف پیش قوف حرکت حرکت ہے. ہے، اور پتہ ہا ہے؟ اور ایک رول اور بھی آ رہا ہے قوف کے اندر، موٹا پڑھا. خوف کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ خوف موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا ادا کریں گے، اور خوف پہ حرکت لگی ہوئی ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا، خوف دماغو، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ مجھے بتائیے یہ ہا کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے یہ کیا رول ہے؟ الف مدہ، یہ الف مدہ ہے، اور اس کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ کھینچ کے ہا ادا، زبر ہا ہا الف زبر ہا، او کھینچ ہاں. کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اتنا بھی بول دیا کھینچ کے ادا کرنا ہے تو بھی آپ کا جواب صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ واو زبر کیا ہے؟ حرکت واو مدہ حرکت. واو مدہ نہیں، واو مدہ کیسے ہے؟ واو سے پہلے پیش ہوگا تو مدہ حرکت. ہے نا؟ واو سے حرکت، پہلے والے لفظ پہ، اور واو پہ ساکن حرکت ہے دیکھیں، واو واو مدہ اس وقت ہوتا ہے جب حرکت. واو کے اوپر ساکن ہوتا ہے اور واو سے پہلے جو لفظ ہے اس پہ پیش ہوتا جی ہے، ٹھیک ہے؟ واو سے پہلے والے لفظ پہ پیش ہوتا ہے، یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، واو پیش کے ہوتا اوپر زبر ہے تو واو کا زبر اگر بس خالی ہے تو یہ کیا ہے؟ واو زبر ہے. واو یہاں سے پہلے حرکت. حرکت ہے، واہ. حرکت واہ، حرکت. ٹھیک ہے؟ واو زبر واہ، حرکت ہے، واو زبر وا ٹھیک ہے؟ اچھا یہ لام کا بتائیے، لام پر بھی حرکت. لام 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 کے لیے بھی لام حرکت ہے. زبر کوئی ساؤنڈ بھی بتاتا جائے، لام زبر لام زبر لا. زبر لا لا، حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ لا. میم پیش منہ کیا ہے؟ یہ بھی حرکت، یہ بھی حرکت ہے. کیسے پڑھیں گے؟ میم یا واہ. دم منہ. میم منہ. پیش، منہ میم منہ. کوئی کھینچ رہا ہے کوئی نہیں کھینچ رہا ہے؟ کھینچیں گے میم یا پیش منہ، نہیں کھینچیں، کھینچیں گے نہیں، نہیں حرکت ہے یہ. کھینچیں گے نہیں. منہ. کھینچیں گے نہیں؟ میم پیش منہ کیونکہ حرکت ہے، حرکت کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ نہیں کرتے. جی صحیح ہے؟ اچھا جی. اب آ جائیں تا کے اوپر، تا زبر تا، یہ حرکت، بھی حرکت ہے. حرکت ہے، اور کھینچ کے پڑھیں گے یا نہیں؟ نہیں کھینچ کے نہیں نہیں. چلیں اچھا یہ بتائیں، ہا الف زبر ہاں الف ہاں الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی حرکت ہوئی. نہیں، الف ہاں مدہ. مدہ نہیں دیکھیں نہیں نہیں. ایک منٹ ایک منٹ مدہ ایک منٹ مدہ. میری بات سنیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں حرکت ہے، دیکھیں ایک منٹ، دیکھیں میں یہاں پہ ہاں لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہا الف زبر ہا، یہ مدہ ہے. ہاں. ٹھیک ہے؟ دیکھیں ادھر دیکھیے ایک منٹ، پہلے مجھے سب مٹانے دیں پھر اس کے بعد دھیان سے دیکھیے، ہا الف زبر ہا، ٹھیک ہے؟ ہاں. صحیح ہے؟ ہاں. جی. اور ہا زبر ہا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں. ہا زبر ہا، 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 ہا زبر ہ
ہا جو حرکت ہے، ہا زبر ہا حرکت ہے، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے اس کو۔ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ کیونکہ الف لگا ہوا ہے یہ مدہ بن گیا تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یہ اس ہاں کے الف ساتھ الف زبر نہیں ہے تو یہ حرکت بن گئی، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ نہیں پڑھنا ہے۔ اور اگر میں کہوں ہا ہے اور اس پہ کھڑی زبر ہے تو تو اس کو ہاں کھینچ کے پڑھیں ایک گے۔ الف کے کھینچ برابر کے کھینچے پڑھیں گا۔ گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس تھرڈ والے کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھرڈ والے کا اتنا مسئلہ نہیں، تھرڈ والے کو مٹا دیتے ہیں۔ ان دو کے اندر آپ کو دماغ میں بٹھانا ہے کہ جس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے وہ مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور جس کے ساتھ الف نہیں حرکت ہے اس کو کھینچ کے وہ نہیں پڑھنا حرکت ہے۔ ہے، نہیں ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کے فرق کو یاد رکھیں، جس کے ساتھ الف آ رہا ہے وہ کھینچ کے پڑھا جائے گا، ہا الف زبر ہا، ایک انگلی برابر کھینچا جیسے آپ نے یہاں پہ کھینچا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اور آپ نے یہاں پر بھی کھینچا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر صرف الف نہیں ہے صرف زبر لگا ہوا ہے تو وہ حرکت ہے، حرکت تو ہم کبھی کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ صحیح۔ اب اس چیز کو دماغ میں رکھیے گا اور پھر غلط جواب مت دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ واو زبر وا کیا ہے؟ یہ حرکت ہے۔ حرکت حرکت ہے۔ تا واو زبر تاؤ لین واو زبر لین ہے۔ تاؤ لین ماؤلین ہے۔ لین ہے، ویری گڈ، تا واو زبر تو لین ہے، بہت اچھے۔ تاؤ اچھا اب اس کے بعد آپ یہ بتائیے دال زبر دال دال حرکت زبر ہے۔ حرکت حرکت ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کھینچنا نہیں ہے۔ کھینچنا نہیں ہے، دال کیسے زبر پڑھنا ہے؟ دا دال زبر دال دا زبر دا۔ دا۔ اچھا اب آ جائیں عین کے اوپر، عین زبر غا، ہاں ہاں حرکت زبر ہاں، حرکت ہے، اور ساتھ میں جواب دیں کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا۔ دماغ نہیں میں پڑھنا۔ بیٹھنے کی، جب آپ بولیں گے نا بار بار تو دماغ میں بیٹھے گا کہ حرکت کو کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے، حرکت ہے اور کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے، عین زبر آ، یہ پورے 3 جواب دیجئے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہا الف، الف ہاں مدہ الف کے ساتھ پڑھیں گے تو کھینچ کے پڑھیں گے، ہاں الف زبر ہاں۔ ہاں ہاں پورے اگر تینوں خالی جواب ہوگی سب تو نے صرف دینے ہاں ہیں، جو جواب دے رہا ہے وہ پورے جواب دے، ٹھیک ہے؟ اچھا کاف پیش، حرکت حرکت۔ اور پڑھنا کیسے؟ کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ کاف پیش کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آ جائے فا یا زیر، یہ یا مدہ یا کھینچ کے پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ پی بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، کاف زیر حرکت 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 ہے، کیسے کھینچ پڑھیں گے؟ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، پھر کی۔ کی ٹھیک ہے، تا کھڑی زبر کے ساتھ، کی تا تا کھڑی زبر تا کھڑی زبر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ کھینچ کے پڑھیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب ادھر آ جائیے، میں یہ بیچ میں سے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ یہ رول ابھی ہم نے کیے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ با یا زیر، یا 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 مدہ سے کھینچ کے بالکل ٹھیک ہے، یا با مدہ کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ با کے یا پڑھیں گے، کی، با یا زیر بی۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کیسے پہچانا کہ یہ یا مدہ ہے؟ یا ساکن ہے، یا سے پہلے حروف سے زیر ہے، پہلے حرف پر زیر ہے، با پر۔ یا کے اوپر ساکن ہے اور یا سے پہلے والے لفظ کے اوپر زیر ہے، یا سے پہلے والے لفظ پہ زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے پہچانا کہ یہ یا مدہ ہے اور مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کون سا رول ہے؟ نون ڈبل کسرہ، تنوین تنوین کا رول ٹھیک ہے؟ واو زبر وا کون سا رول ہے؟ حرکت حرکت کیسے پڑھنا ہے؟ کھینچنا کھینچ کے نہیں نہیں ہے۔ پڑھیں کو گے۔ کھینچنا نہیں ہے۔ کھینچنا نہیں۔ واو زبر واہ۔ ہا پیش آپ کو حرکت کھینچنے حرکت ہے۔ حرکت حرکت ہے کھینچ اور کے کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ نہیں نہیں پڑھیں پڑھنا گے۔ ہے، اچھا کھینچ اس کے میں نہیں بتائیے خو لام اور قوف کیا رول ہے؟ حرکت تینوں سارے حرکت ہے، تینوں بھی حرکت ہے۔ اور قاف جو ہے واو موٹا ہے، لام قاف واو زبر خا لام زبر لا اور لا قاف خوف زبر زبر خا، خا سب حرکت ہے تینوں بھی۔ ٹھیک ہے، خوا زبر خو لام زبر لا قوف زبر قو، تینوں حرکت ہے، جی جی تینوں تینوں حرکت۔ حرکت ہے اور کھینچ کے حرکت نہیں ہے، پڑھنا۔ تینوں کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، اور اس کے اندر ایک رول اور آ رہا ہے کیا؟ موٹا یہ پڑھنا سین آ گیا نا۔ کون سے پڑھتے لیٹرز کو موٹا پڑھنا ہے؟ خوف خوف قاف خوف کو قاف قا اور قاف موٹا، اور اور خوف قاف اور قوف دونوں موٹے حروف ہیں، ان کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک؟ اچھا اب اس میں آ جائیں میم کے ساتھ کھڑی زبر اور واو کے ساتھ کھڑی زبر، ایک ایک الف کے برابر تو کھینچ کہتی کے ہیں۔ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آواز نکال کے بتائیں۔ واو زبر واہ
सही है। मीम जबर मा, वाह, ठीक है। वाव जबर वा, अच्छा अच्छा, इस पे आ वा जाए द्वाद जबर। हरकत 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 है और एक और रूल भी मोटा अप्लाई है, होगा। मोटा हो मोटा मोटा हरूफ है, कैसे पढ़ेंगे? द्वाद जबर दो खींचा क्यों? दो दा पढ़ेंगे दो द्वा जबर तो दो, खींचना थोड़ी है, ये अलिफ थोड़ी लगा हुआ है इसके साथ। द्वा हरकत है ना, खींच के नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ेंगे खींच ठीक के। है। अच्छा, फा के साथ या लगा हुआ है, पी या या मत मद्दा या मद्दा, मद्दा है। और कैसे पढ़ना है? पा या पी मद्दा को खींच के पढ़ेंगे। खींच के पढ़ेंगे, मद्दा को खींच के पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? पा पी सही है, ठीक है। अच्छा, ये तजदीद के रूल मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ पर आ जाए, मीम डबल कसरा और आगे वाव आ रहा है, ठीक है। थ्रोट लेटर्स हरूफ हल्की नहीं आ रहा, वाव आ रहा है, तो क्या रूल है यहाँ पर? क्या बताएंगे बाबा? बाबा नीचे आते ही ऐसा यहाँ कौन पे करता है इख्फा मोबाइल के करेंगे। लिए? तो तनवीन है, इख्फा करके आगे वाव है। बिल्कुल सही है, तनवीन है और यहाँ इख्फा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? मिम ठीक है। मिन अच्छा, अब उधर की बा के लाइट साथ अलिफ आ रहा है, कौन सा रूल है? अलिफ खींच के पढ़ेंगे, काफ अलिफ जबर का, रूल कौन सा है? अलिफ मत मद्दा अलिफ अलिफ मद्दा, मद्दा अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद्दा। अच्छा, नून जबर हरकत ये तो हरकत हरकत खींच है, के खींच के नहीं पढ़ नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ना है। शीन पेश हरकत है, हर हरकत शीन पे खींच शू, के नहीं पढ़ना है, ठीक है। खींच के नहीं पढ़ना। अच्छा, हा उल्टा पेश खींच के पढ़ने खींच के पढ़ना है। खींच के पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? हवा चली थी परशु लाके लेकर आ रहे हैं ना, इसलिए मसरत बाजी माइक म्यूट कर ले अगर कहीं और बात कर रही है तो। अच्छा, आइन जबर सॉरी। हरकत 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 है, खींच के नहीं पढ़ेंगे। आइन हरकत है, खींच के नहीं पढ़ेंगे। हमजा जेर हरकत हरकत है, हरकत है, खींच के नहीं। खींच खींच के के नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा है सबको? जी 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 अच्छा, अब मैं नाम लेके पूछना शुरू करूं या नहीं? बिल्कुल। जी जी हाँ पूछूं? अच्छा ठीक जी है, अब मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो मुझे जवाब देगा, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। अनीला, लाम जी। जेर, लाम के नीचे हरकत है, इसे खींच के नहीं पढ़ेंगे। लाम जेर ली, ठीक है। अजीजा, जी, लाम पेश, इस पे ये भी हरकत है, उसको खींच के नहीं पढ़ेंगे। खींच के नहीं पढ़ेंगे। वाव जबर सीमा भाभी, वाह वाव जबर वाह, इसको खींचेंगे नहीं, सही है, हरकत है, खींच के नहीं पढ़ेंगे। हरकत है। अमल, सीन जबर सा, ये भी हरकत है, इसे भी खींचेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रुखसाना, नून पेश नू, ये भी हरकत है, इसको खींचेंगे नहीं। ठीक है। खतीजा जाफर, आ, सेकंड, आइन जबर, आइन जबर आ, ये भी हरकत है, इसको खींचेंगे नहीं। ठीक है। सेकंड पर दूसरे क्लास में लगता है। मुसरत सुल्ताना, एक मिनट में आपको बात करती हूँ। मीम जबर, नीम जबर माँ, ये भी किसी के लिए हरकत है। ठीक है। उसके बाद कौन रह गया? फौजिया हाशमी, आप रह गई हैं। वाव जबर, वाव जबर हरकत है, खींचेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबकी बारी हो गई। अब यहाँ पर नीचे 3 लाइनें बाकी हैं, जिसको जो रूल समझ में आ रहा है हर सिस्टर एक रूल इसके अंदर से ढूंढ के निकाले और जवाब देती जाए। माइक हाँ खोलना है, कोई भी जिसको जो रूल समझ में आ रहा है, हरकत का आ रहा है, तनवीन का आ रहा है, मद्दा का आ रहा है, लीन का आ रहा है, खड़ी जबर का आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो आसान लग रहा है आपको। माउथ खड़ी जबर आ साइड, कहाँ पर? पहले आप मुझे लाइन बताएं, 1 2 3। पहली लाइन कफरू आजा, हाजा। अच्छा, क्या यहाँ पर हाँ खड़ी जबर? हाँ खड़ी जबर हाँ, हाँ खड़ी, खड़ा जबर हाँ, ठीक है।
दूसरी सिस्टर माइक लें, कोई सा भी रूल बताए। ये नून तनवीन का रूल है, इन्नकुम। एक मिनट रुकना जरा, ये सब पहले इरेज कर दूं। ठीक है, अब बताइए कौन सा रूल। इन्नकुम, इन्ना नून तनवीन यहाँ पर इसमें नहीं, ये तो अभी हमने तजदीद वाले रूल में अच्छा ये किए पढ़ी थे। नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कोई और अच्छा रूल ये बताइए इन पांचों में से जो अभी। अच्छा ठीक है, बा बा जबर बा, ये हरकत है। और कहाँ पे, कौन सी दाल, लाइन में। हाँ, देखिए आपने सिर्फ इसके ये बाद तीन वाली लाइनें लाइन है ना। सुनी है। एक सेकंड रुके, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, और आपने करना ये है कि चले मैं 3 लाइनें भी नहीं 2 कर देती हूँ लाइनें, ठीक है। ये वाली लाइन, चले बस इसी 2 लाइनों में से ढूंढिए। पहली लाइन काफ अलिफ जबर का, अलिफ मद्दा है। काफ अलिफ जबर का, काफ, मद्दा है, ठीक है। और नून जबर ना, नून पे हरकत है। नून पे हरकत है, बस बस बस। अब आप रुक जाइए, दूसरी सिस्टर को टर्न लेने दें। ठीक है, दूसरी सिस्टर कोई भी टर्न लेना। आइन जबर आ, हरकत है। रॉ को मोटा पढ़ेंगे, आइन और रॉ को मोटा आइन जबर पढ़ेंगे, आ और हरकत है और रॉ को मोटा पड़ेगा, और ठीक है। हरकत है, हाँ, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, और शीन के ऊपर भी हरकत है। ठीक है, शीन के ऊपर भी हरकत है, ठीक है बिल्कुल। और हा जो उल्टी पेश आ और रही है, हा के ऊपर उल्टे पेश है, खींच के इसको पढ़ना, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिल्कुल ठीक है। कोई और सिस्टर माइक लें। ऑफ पेश को, उठा दे और उसको बता दे। ऑफ पेश को हरकत है, मोटा भी पड़ा जाए। यहाँ पर कॉफ पेश को ये वाला, जी ठीक है। कॉफ पेश को मोटा पड़ेंगे और हरकत है। और कोई सिस्टर, अगर पूरा लफ्ज नहीं बताना है ना तो कोई भी एक पूरा वर्ड नहीं बताना है तो एक लफ्ज बता दे खाली। उल्टा, अमल, रुखसाना, ये वकाना पे अलिफ मद्दा है, वकाना व अय्याम, वकाना, कहाँ पर, इन्हीं 2 लाइन में से देखना सित्तति है। अय्याम वकाना। इसी 2 लाइनों में से देखना है। अय्यामिन जी जी बिल्कुल, वकाना। इसी 2 लाइन में से ये। कहाँ पर है वकाना, ये वाला वकाना, जी जी, अलिफ मद्दा। ठीक है। और ये अब उसून, इसी के नीचे थर्ड वर्ड है, वाओ मद्दा। वाव मद्दा, बिल्कुल ठीक है। ये सू जो वाव लीन है, ये सू में मब उसून, नहीं, लीन तो कहीं पर भी नहीं है। अब ये वाव ऊ भी वाव मद्दा है, और देखें वाव साकिन से पहले पेश कौन सा, सॉरी, ठीक है। वाव मद्दा का रूल है ना। ये भी वाव मद्दा है, ये भी वाव मद्दा है, दोनों में वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, ठीक है। जी जी अब आपने करना ये है कि जैसे आज आपने किया है ना, ये जो मैंने कायदे की एक्सरसाइज छोड़ी है, ये छोड़ी ही इसीलिए है कि अब आपने इस कायदे के अंदर इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक सेकेंड रुके, मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ये वाली एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे सुनाने के लिए, तो आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है जैसे अभी आपने कुरान में किया। जैसे फर्ज करें मैंने ये खोला, ठीक है। हम एक वर्ड कर लेते हैं। कौन सिस्टर माइक लेंगी और इस वर्ड को बताएंगी। कोई भी एक सिस्टर माइक ले लें और उसको बताएं। जी साइमा, मैं बताऊं। बताइए। ता खड़ी जबर आ, मीम जबर मा, आमा, नून जबर ना, आमना। अब इसको एक्सप्लेन भी कीजिए। हमजा पर खड़ी जबर है, उसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम पर हरकत है, उसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे। और नून पर भी हरकत है, उसे नहीं खींचेंगे। बिल्कुल ठीक है, सारी सिस्टर्स ने इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैंने इसलिए ये छोड़ा था कि जब आप ये वाला एक्सरसाइज सुनाएंगे
تو میں آپ سے ساتھ میں پوچھوں گی بھی کہ اس میں آپ نے کیا رول اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ جو لیسن والا گروپ ہے اس کے اوپر اپنا ایک ورڈ یاد کر کے پریکٹس کر کے ڈال دیجیے گا، ایک ورڈ یا 2 ورڈ، زیادہ مت ڈالیے گا کہ پوری پوری ایکسرسائزز بھیج رہے ہیں، ایک یا 2 ورڈ آپ اس پہ پریکٹس کر کے ڈال دیجیے گا، تاکہ اگر کہیں کوئی مسٹیک ہے تو کوئی میں کریکشن کر دوں گی، اور اگر مسٹیک نہیں ہے تو اس طرح سے ہی آپ پوری ایکسرسائز اپنی پریکٹس کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کسی سسٹر کے ساتھ کرنی ہے تو انشاءاللہ نمبر شیئر کر لیں، جو بھی سسٹرز آپ کے ساتھ پریکٹس کر سکتی ہیں جیسے، تو آپ ان کے ساتھ نمبر شیئر کر کے ایک دفعہ اپنی ایکسرسائز ان کو سنا دیں، وہ آپ کو سنا دیں۔ بہرحال آپ نے پریکٹس اسی طرح کرنا ہے کہ اگر آپ نے یہ لفظ سنایا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک انگلی برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، واو پہ کھڑی زبر ہے، ایک انگلی برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں پہ مدہ آ رہا ہے، اب جیسے خا واو زبر خو لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لین ہے، ٹھیک ہے؟ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ حمزہ یا زبر آئی ہے تو آئی جو ہے وہ او آئی بو بائی ہوتا ہے نا، تو یہ لین ہے تو ہمیں کھینچ کے نہیں پڑھنا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے سمجھ کے کریں گی نا ایکسرسائز تو پیچھے کے سارے رول دماغ میں بہت اچھے سے بیٹھ جائیں گے، اور پھر آگے جب ہم باقی کے رول کریں گے، کیونکہ اب آپ کے پاس زیادہ رول نہیں رہ گئے، اب قلقلہ رہ گیا ہے اور تنوین کے کچھ رول، سوری تشدید کے کچھ رولز رہ گئے ہیں، تو ہم جب وہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ پیچھے کے رول آپ کے اتنے اچھے سے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ آپ کو یہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور پھر ہم جلد سے جلد انشاءاللہ قرآن اسٹارٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس ایکسرسائز کو پورے کو آپ نے گھر میں پریکٹس کرنا ہے تھوڑا ٹائم نکال کے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا یہ اپنا بہشت زیور کا دیکھ لیتے ہیں، نمازوں کا جو ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے تجوید سے ریلیٹڈ؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، آئی تھنک پریکٹس کریں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور، اور ڈال دیجیے گا گروپ پہ تاکہ آپ کو کانفیڈینس آئے، کوئی غلطی ہو تو انشاءاللہ نظر آ جائے، کوئی بتا دے تاکہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، تو پھر کلاس میں، اور نہیں بھی آئے تو پریشان مت ہوئیے گا، اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم بہت اچھے سے اس کو دوبارہ سے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی شرطوں کا بیان، ٹھیک ہے؟ نماز کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ نماز کی شرطوں میں ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جن کا ہم بعض دفعہ احتیاط نہیں کرتے ہیں، جس سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب قیامت میں ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے نا تو کچھ نمازیں تو ایسی بھی ہوں گی کہ ان کو کپڑا جیسے لپیٹتے ہیں نا اور لپیٹ کے پھینک دیتے ہیں کسی کے اوپر، اللہ نے کچھ نمازیں ہماری ایسے لپیٹی ہوں گی اور لپیٹ کے وہ پھینک دی ہوں گی، ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، نماز ہماری ادا ہو گئی، اللہ کے بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی، لیکن ہمیں پتہ چلے گا قیامت کے دن او ہماری یہ نماز پڑھی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی، وہ نماز پڑھی تھی وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو دن بدن سمجھ کے بہتر بنانا بہت ضروری ہے کہ ہماری کون سی نمازیں ایسی ہیں جو ان لاپرواہیوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، اور ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم نے صحیح پڑھی تھی اور ہماری تو قبول ہو گئی، لیکن وہ تو قیامت کے دن پتہ چل رہا ہے کہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ بالکل ایسے جیسے کوئی آدمی کسی اسٹور میں جائے، صحیح ہے، جو پاکستان میں رہتے ہیں، فرض کریں امتیاز جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم یہاں پہ ہیں تو فرض کریں کہ ہم والمارٹ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک ٹرالی اٹھائی اور اب ہم پورے والمارٹ میں چکر لگا رہے ہیں، پورے امتیاز میں چکر لگا رہے ہیں، جتنی چیزیں تھیں ہم نے سب بھر لی اپنے ٹرالی کے اندر، اور جب ہم کاؤنٹر پہ پہنچے پیسے دینے کے لیے اور ہم نے اپنا پیسے نکالے دینے کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ تو کھوٹے سکے ہیں یا پھر فیک منی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ سامان تو سارا آپ کے پاس ہے اور آپ اس نیت سے کہ اب میں کاؤنٹر پہ جاؤں گی، پیسے دوں گی اور اس کو تھیلے میں ڈال کے گھر لے جاؤں گی، لیکن وہاں جا کے آپ کو سارا روک دیا گیا کہ بھائی یہ تو آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ پیسے کھوٹے سکے ہیں، وہ تو آپ اس سے خریداری نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی کہ اتنا ٹائم لگا کے ہم نے وہ کام کیا، ٹرالی بھر کے جمع کیا، اور اب اینڈ میں جا کے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو اب نماز بھی بالکل ایسے ہی ہے، دن بدن جو ہم پڑھتے ہیں نا، دن کی 5 نمازیں، ہفتے کی اتنی نمازیں، سال کی اتنی نمازیں، یہ بیسکلی ہم ایک ٹرالی ہے جس کو بھر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال کی ایک ٹرالی ہے جس کو ہم بھر رہے ہیں۔ تو اب ہم جب اللہ کے نزدیک وہ ٹرالی لے کے پہنچے اور ہمیں پتہ چلے کہ وہ تو ضائع ہو گیا، سارا کھوٹے نکلے، ساری نمازیں کھوٹی نکلی ہماری، تو ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے نا کہ پہلا سوال قیامت میں قبر میں بھی نماز کے بارے میں ہونا ہے، اور اگر وہی کھوٹا نکلا تو آگے اپنے اعمال کا کیسے حساب دیں گے؟ اچھا ہم تو ہمیں یہ بہت سوچ سمجھ کے سمجھنا ہے، اور ان چیزوں میں سے ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سیکھیں اور وہ دوسروں پہ اپلائی کرنے لگے، وہ میں نے تو یہ پڑھا تھا، تم ایسے کر رہی ہو، تم ایسے پڑھ رہی ہو، اپنی بیٹی کو یا اپنے لیے پڑھیں کہ میں اپنے آپ کو پہلے سب سے پہلے صحیح کروں کہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر پوائنٹ یہ سوچ کے پڑھیں کہ اب میرے اندر یہ چیز تو نہیں ہے،
اگر ہے تو مجھے صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شرطیں ہیں نماز کی، جن کو پورا نہ کریں تو نماز خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 1، نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن پر یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو، جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جو نانا نانی ہوتے ہیں، بچوں کا بعض دفعہ ڈائپر لیک ہو گیا، کسی کام میں لگے تھے اور آپ کو ذہن سے ہی نکل گیا کہ او یہ کپڑے میرے پاک نہیں تھے، اور آپ اسی میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نجاست تو لگی رہ گئی نا، ناپاکی تو لگی رہ گئی، ٹھیک ہے؟ تو تو ایسی ناپاکی کے اندر جو ہے وہ نماز آپ کی ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پاک کرے، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ ہماری جانمازیں جو ہوتی ہیں نا، پتہ نہیں اتنا اتنا عرصہ ہو جاتا ہے ہم کبھی اس کو واش نہیں کرتے، یا پھر مطلب کبھی کبھار اس کو رمضان دھو بھی لیا کرے، دھو کے تھوڑا عطر وطر لگا کے نماز کی جو آپ کی چادریں ہیں، دیکھیں ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں نا عید کی نماز، عید کے کپڑوں کا اور دعوتوں کے کپڑوں کا، ایسے ہی ہم اپنے استادوں سے سنتے تھے کہ ہمیں اپنی نا نماز کی جو اوڑھنے کی چادر ہے لمبی، وہ بھی رمضان کے رمضان خریدنی چاہیے، بدلنی چاہیے، یا اگر پرانی ہے تو اس کو دھو دھلا کے ہلکا پھلکا اس پہ عطر لگا کے نماز کی جو نمازیں ہیں اگر بدل سکے تو بدلیں۔ گھر میں جو پرانی، بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جا کے خرید کے لے کر آ رہے ہیں، جو صاحب حیثیت ہے خرید سکتے خریدیں، لیکن کچھ نمازیں ہمارے پاس ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھی ہمیں تحفے میں ملی ہوتی ہیں، جو اندر ہوتی ہیں اور اندر ہی رہ جاتی ہیں، رمضان میں ان کو باہر نکالیں، اس پہ ساری نمازوں پہ بڑی محبت کے ساتھ عطر لگائیں، عطر لگا کے اس کو رمضان کے لیے تیار کر کے رکھیں کہ اب رمضان میں جو نمازیں ہوں گی وہ ہم یہ صاف ستھری نمازوں پہ اہتمام کیجیے۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہتمام کیجیے کہ رمضان آ رہا ہے تو اب ہماری نمازیں، ہماری نماز کی چادریں عام جو ہم روزانہ پہنتے ہیں اس سے مختلف ہوں، اور دھلی ہوئی ہوں، صاف ستھری ہوں، عطر لگا ہوا ہو، اس میں سے اچھی خوشبو آ رہی ہو، جب ہم پڑھیں تو ہمارا دل بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ فیل کرے اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو نماز کی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، فقط منہ اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھک لے۔ دیکھیں بہت سی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں نماز پڑھتی ہیں، 3/4 آستین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی میں کھڑی ہو گئی، یا جالی والی آستین ہے اسی میں کھڑی ہو گئی، یا ٹراؤزر کوئی ایسا پہنی ہوئی ہے کہ یہ جو ٹخنے کی ہڈی ہے نا پاؤں کی یہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اچھے سے اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ اس سے نماز کی شرط پوری نہیں ہوتی اور یہ نماز آپ کی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں آپ کی صرف ہتھیلیاں نظر آئیں اور پاؤں نظر آ رہے ہیں، باقی پورا جسم آپ کا کسی چادر سے ایسا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور دیکھیں اگر نہیں ہے چادر تو بنائیں نماز کی چادر، یہ نہیں یہ دوپٹہ اٹھایا لپیٹا نماز پڑھ لی۔ ہم کتنا دعوت میں جاتے ہوئے اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری جولری میچنگ کی ہو، ہمارے کپڑوں کے دوپٹے ہمارے کپڑوں سے میچ ہوتے ہوئے ہوں، ہماری ہر چیز کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہمیں اپنی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے نہیں آج یہ دوپٹہ اٹھا لیا پڑھ لی، کل وہ دوپٹہ اٹھا لیا پڑھ لی، ایک نماز کی نا بولتے ہیں جگہ ہونی چاہیے پراپر، آپ کی نماز ہو، آپ کی ایک لمبی سی بڑی چادر ہو، کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں تو ایک الگ بات ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ کوئی ایسی جگہ جا رہے ہیں تو کبھی اپنی چادر ساتھ بھی رکھ کے پرس کے اندر لے جا سکتے ہیں کہ آپ کی جو نماز کی چادر ہو، ایک چھوٹی سی نماز جو ٹریولنگ والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، وہ اتنی پتلی سی ہوتی ہے کہ پرس میں آ جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو تو آپ اس کو نکال کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہے تو او نماز چلی گئی میری، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا جو ہے نا بہت خیال رکھیں کہ پاؤں کی یہ جو ہڈی ہے نا یہ کبھی بھی کھلنی نہیں چاہیے۔ آپ اگر شلوار تھوڑی سی اونچی ہے تو اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں، بعض دفعہ ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کھل جاتی ہے، بیٹھتے ہیں قاعدے میں تو کھل جاتی ہے وہ جگہ، تو آپ آگے پڑھیں گے کہ جب اگر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ بولنے تک وہ جگہ کھلی رہ جائے تو نماز ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہلکی سی فوراً ہی نظر کھلی اور آپ نے اس کو ڈھک لیا تو الگ بات ہے، لیکن اگر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کے ٹائم جتنا لگتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ بولنے میں، اگر اتنے ٹائم تک کھلا رہ گیا تو نماز ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو ہاتھ کی کونے کی کلائی کی ہڈی ہے نا گول والی، یہ بھی نہیں نظر آنی چاہیے، یہاں تک آپ کا پورا اچھے سے چھپا ہوا ہونا چاہیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے ڈھانک کے اپنی نماز کو شروع کریں، ٹھیک ہے؟ یہ شرطیں ہیں نماز کی، ٹھیک ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے جس نماز کو پڑھنا چاہتی ہیں اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کریں، دیکھیں ہم بولتے ہیں نا ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں
4 فرض ادا کر رہے ہیں سوائے اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف، اتنا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے۔ اور اگر آپ نے کہا میں ظہر کے 4 فرض ادا کرتی ہوں، ظہر کے فجر کے 2 فرض ادا کرتی ہوں، دل سے نیت ہے، آپ کے دل میں ارادہ ہے، تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو قبلے کی ڈائریکشن ہے نا، اس میں بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی اور کے گھر میں نماز پڑھے ہوتے ہیں یا کہیں اور نماز پڑھے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن تھوڑی رائٹ لیفٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ یہ کہ آپ کا سینہ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہے، تو آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سینہ آپ کا قبلے کی طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا رائٹ لیفٹ ایسے کھڑے ہوئے کہ آپ کا سینہ ہی قبلے کی طرف نہیں تھا، تو پھر آپ کو نماز دہرانی پڑے گی، آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی پوری شرطیں ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھ لیں گے کہ کسی ایسی جگہ پر ہیں تو پہلے اول تو ایسا اب ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی باہر پڑھ رہے ہوں تو کوئی مسلمان اگر ہے تو اس سے قبلے کی ڈائریکشن صحیح سے پوچھ کے اچھی سے تسلی کر کے، موبائل میں بھی آج کل آ جاتا ہے، لگا کے پھر ادا کر لیں۔ پھر اگر غلط ہو جائے نا تو پھر آپ کو دہرانی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اپنی پوری کوشش کر کے قبلے کی ڈائریکشن فائنڈ کرنے کی کوشش کی، پوری طریقے سے اچھی طریقے سے چھان بین کر کے اپنا قبلے کی ڈائریکشن معلوم کر کے پھر آپ نماز پڑھیں، کیونکہ قبلے کی ڈائریکشن میں اگر نماز نہیں پڑھی تب بھی نماز ادا نہیں ہوتی۔ دل سے اگر صحیح سے ارادہ نہیں کیا، غفلت میں بس کھڑے ہو گئے، دماغ کہیں اور تھا، بعض دفعہ تو ایسا بھی ہے کہ اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں بولا، صرف ہاتھ اٹھائے اور جلدی میں اللہ اکبر نہیں بولا، آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں دھیان کے ساتھ ادا کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت آنے کے بعد نماز پڑھے، دیکھیں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ کان موقوتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نماز کا جو وقت ہے نا اسی میں نماز ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نماز کے وقت سے ہٹ کے نماز ادا ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، کوشش تو کرے، کیونکہ ہم نے اپنی تفسیر پڑھتے وقت اپنے استادوں سے جو پڑھا وہ میں بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ ایک تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے، لوگ اپنی نمازیں ملا لیتے ہیں، عصر مغرب ملا لی، مغرب عشاء ملا لی، لیکن ہم نے جو پڑھا تھا نا تفسیر جب پڑھ رہے تھے ہم، ان الصلاۃ کانا کتاب موقوتا، غالباً آیت اگر میں آگے پیچھے نہ کر رہی ہوں، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ملائی تھی نا وہ سورتن ملائی تھی۔ سورتن کا مطلب ہوتا ہے کہ عصر کو اتنا تاخیر کر کے سفر میں تھے کہ وہ رکے، کہ عصر کا فرض کرے 5:30 کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے رکے 5:20 5:25، میں ایک اندازن بتا رہی ہوں ٹائم کا، کہ ایسے رکے کہ 5:30 سے پہلے انہوں نے اپنی عصر ختم کی، اور 5:30 پہ مغرب کا ٹائم تھا، تو پھر انہوں نے اس کے بعد عصر ختم کرنے کے بعد مغرب پڑھی۔ تو بیسیکلی 5:30 پہ اگر ٹائم ختم تھا تو عصر انہوں نے عصر کے ٹائم میں ہی پڑھی، اور عصر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد مغرب انہوں نے مغرب کے ہی ٹائم پہ پڑھی۔ مگر بظاہر لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ او انہوں نے تو 2 نمازیں ملا دی۔ تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کس طرح سے نمازیں ملا رہے ہیں کہ 7 بجے اگر مغرب کی نماز کا ٹائم ہے تو 7 بجے وہ عصر بھی پڑھ رہے ہیں اور مغرب بھی پڑھیں گے، ہم 2 نمازیں ملا سکتے ہیں۔ اگر نمازیں ملانی ہیں تو سورتن نماز ملائیں، اگر سفر میں ہیں تو ایسی جگہ پہ روکے اپنی گاڑی کو کہ عصر کا ٹائم ختم پر ہو اور مغرب کا ٹائم شروع پر ہو، تاکہ عصر کے ٹائم میں ادا ہو جائے، مغرب کے ٹائم پہ ادا ہو جائے۔ مگر ٹائم مغرب کا ہے اور اس میں عصر پڑھ رہے ہیں اور مغرب پڑھ رہے ہیں، یا ٹائم عصر کا ہے اور کہہ رہے ہیں نہیں ہم سفر میں تو عصر مغرب دونوں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، خدا را ایسا مت کیجیے، قیامت کے دن جو ہے وہ خدا نہ خواستہ نقصان نہ ہو کہ نماز آپ کی ضائع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بہت زیادہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو اپنی نمازوں کو بڑا بچائیں، بہت بچائیں، یہ بہت ایسی کوئی ضائع کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کی شرطیں نماز کے وقت میں نماز کو ادا کرنے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کر بھی رہا ہے بحث نہ کریں، لیکن اپنی نمازوں کو سنبھالیں، خدا نہ خواستہ وہ ٹرالی بھر کے اللہ کے پاس پہنچے اور پتہ چلا یہ نماز تو ضائع تھی، وہ نماز تو ضائع تھی، تو ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچے، اور کسی کے ساتھ الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو جیسا کر رہا ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس کے دل میں صحیح بات ڈال دے۔ صورتن ملا لیں نماز کو، لیکن واقعتاً مت ملائیں، ٹھیک ہے، حقیقی طور پہ مت ملائیں۔ وقت آنے کے بعد نماز پڑھیں، یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرائط ہیں، شرط ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پڑھ لیا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، ہاتھ پاؤں کا چھپاوا ہونا ہڈیوں کا، دل سے نماز کی ارادہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، وقت پہ ہو نماز کا جو وقت ہے اسی پہ نماز ادا کی جائے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ شرائط میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ باریک زیب تن یا
بک یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بہت سی سسٹرز ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل باریک سا دوپٹہ ہے، اندر سے بال نظر آ رہے ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، نماز اپنی ادا کر لی۔ دیکھیں آپ کو تو لگ رہا ہے پڑھ لی، ٹھیک ہے، کوئی آ کے پوچھ تو نہیں رہا کہ یہ صحیح تھی یا غلط تھی، سارا حساب تو آخرت میں ہی ہونا ہے نا۔ تو اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچائیے، ٹھیک ہے۔ رمضان سے اس بات کی عادت ڈالیں کہ یہ مسائل ہیں نماز کے جو ہم نے کبھی زندگی میں سیکھے ہی نہیں، تو اب جب آپ پڑھ رہے سیکھ رہے ہیں تو کم از کم انشاءاللہ اس رمضان سے ان احتیاط کا خیال رکھیں، نماز کی چادر بڑی رکھیں تاکہ باریک نہ ہو، اچھی موٹی بڑی چادر ہو، جیسے لیلن کی یا اس لون کی کوئی بڑی چادر خاص طور پہ آرڈر کر کے منگا کے اس کو بنوا کے رکھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی باہنا کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں ہم 3 بار سبحان اللہ کہہ سکیں تو نماز جاتی رہتی ہے، پھر سے پڑھے۔ دیکھیں میں نے بتایا نا، اگر کوئی جگہ کھل گئی آپ کی، پاؤں کی ہڈی، ہاتھ کی ہڈی، یا اگر سر پہ سے دوپٹہ کھسک گیا، بال نظر آنے لگے چوتھائی سر کے، تو پھر اتنی دیر کے اندر ڈھانپ لیا کہ 3 بار سبحان اللہ پڑھنے کی جو ٹائم لمٹ ہے اس کے اندر اندر ڈھانپ لیا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ لیکن اگر آپ نے کھولنے کے بعد اس کو پورا سجدہ ادا کر کے پھر پتہ چلا او یہ تو میرا کھلا رہ گیا تھا، یا پاؤں کی ہڈی یا جو بھی، اور یا پھر پتہ ہی نہ چلا اور آپ نے پوری ہی نماز ادا کر دی، تو آپ کی نماز ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ تو کیوں ہم لوٹائیں نماز؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، تو ہم پہلے سے ہی کیوں نہ اس کا خیال رکھ کے نماز ادا کریں۔ اگر اتنی دیر تک کھلی رہ گئی بلکہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر 3 سبحان اللہ کہنے تک، 3 بار سبحان اللہ کہنے تک اگر کھلی رہ گئی تو آپ کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہت اہتمام کریں، ڈھکی ہوئی ہونے کا اور کپڑا باریک نہ ہونے کا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ٹراؤزر جو ہے وہ نیچے سے اتنا باریک ہوتا ہے، اس میں جالی لگی ہوئی ہوتی ہے نیچے، آج کل جس طرح سے آ رہے ہیں نا اس میں جالیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ کی وہ ہڈی ویسے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو بالکل ٹراؤزر کو نیچے کر کے ہڈی اپنی چھپا کے ہی نماز شروع کیجیے، ٹھیک ہے۔ یا موزے پہن لیں، ساکس پہن لیں، ساکس پہن کے نماز پڑھ لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح سے ہے، یا پھر وہ ہاتھ میں پہننے والی جو وہ آتی ہے نا اندر، اگر آپ کہیں دعوت میں ہیں، مسجد میں ہیں، کہیں پر بھی، تو بعض دفعہ آپ کے ابائے کے بھی آستین ایسے ہوتے ہیں کہ ہڈی بار بار نظر آ رہی ہوتی ہے، تو آپ اگر ابایا پہننے کے عادی ہیں، یا اگر آپ کا آستین ظاہر ہے آپ جو سوٹ سلے ہوئے ان کو اٹھا کے تو نہیں پھینکیں گے نا، تو وہ سلیوز آتے ہیں نا، وہ سلیوز خرید لیجئے، نماز کے ٹائم پہ پہن لیں کہ نماز آپ کی ایٹ لیسٹ صحیح ہو جائے، پھر اتار دیں، یا پھر دوپٹہ ہی ایک بڑا اپنے ساتھ ہمیشہ رکھا کرے تاکہ نماز ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے ان میں سے جب چوتھائی عضو کھل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، جیسے ایک کان کا چوتھائی، یا چوتھائی سر، یا چوتھائی بال، یا چوتھائی پیٹ، یا چوتھائی پیٹھ، یا چوتھائی گردن، چوتھائی سینہ۔ دیکھیں جسم تو پورا ہی ڈھکنا ہے، ہم نے پڑھ لیا صرف 2 ہاتھ ہمارے کھلے نظر آنے چاہیے اور 2 پاؤں، وہ بھی ہڈی سے باہر نیچے نیچے کا۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی کھلی رہ جائے گی اور 3 سبحان اللہ کی مقدار برابر کھلی رہے گی تو نماز نہیں ادا ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی اگر اس کی اوڑھنی سرک گئی اور اس کا سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ جوان ہی نہیں ہوئی، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے نا کوئی، ابھی تو وہ ایسی ہی پڑھ رہی ہے، تو اگر اس کا کھل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کپڑا یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا، صحیح ہے، اب آپ کے کپڑے گندے تھے، آپ سفر میں تھے، چھوٹے بچے ساتھ میں تھے، کسی نے ڈائپر لیک ہو گیا، کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی، کوئی ایسی چیز گر گئی، کچھ بھی، تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے ہوئے۔ اگر نجاست لگی ہے تو اب یہ مت سوچیں کہ نجاست ہے تو میں نماز گھر جا کے پڑھ لوں گی، یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں تو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، او ہو کپڑے ابھی گندے ہیں تو نماز گھر جا کے پڑھ لیں گے، ابھی تو بازار میں نماز گھر جا کے پڑھ لیں گے، ابھی تو یہاں ان کے گھر آئے ہوئے تھے، ان کے گھر آئے ہوئے تھے، گھومنے کی جگہ پہ آئے ہوئے تھے، نماز گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ یہ چیز میں نے کینیڈا امریکہ میں نہیں دیکھی، نماز کا ٹائم ہوتا ہے راستے میں گاڑی روک کے نماز ادا کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ اگر کسی کے گھر میں نہیں ہے یہ اہتمام تو اب کر لیجئے، مگر الحمدللہ یہاں پر تو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ لوگ نمازوں کا اہتمام رکھتے ہیں، دعوتوں ہوں چاہے شادیاں ہوں، نمازوں کے لیے بیچ میں رکے جاتی ہے شادی اور نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں شادی کا ٹائم ہو، مایو ہو، مہندی ہو، رخصتی ہو، ولیمہ ہو، بازار میں ہو، وہ بولتے گھر جا کے پڑھ لیں گے، تو نماز کا ٹائم تو چلا گیا۔ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ نماز اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے، ٹائم چلا گیا نماز ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سارے تو چھوٹے، مطلب زندگی کے بہت چھوٹے سے فن ہے نا،
کسی کی مہندی تھی، کسی کی مایو تھی، بازار میں تھے، ادھر تھے ادھر تھے، یہ تو زندگی کا چھوٹا سا فن ہے، یہ سارے لوگ تو آپ کی زندگی سے غائب ہو جانے والے ہیں، جس وقت حساب کتاب ہوگا اس وقت آپ ہوں گے اور آپ کا حساب ہوگا، تو وہ جو پیچھے آپ نے چھوڑا جس کی وجہ سے آپ کا وہ سارا حساب خراب ہو رہا ہے، تو پھر کیا وہ آپ کی زندگی میں اتنے امپورٹنٹ تھے کہ آپ اس کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں نا، تو پھر اپنی آخرت کا خیال رکھیں کہ وہ چیزیں جو آپ کی آخرت خراب کر رہی ہیں اس کو کسی کی بھی وجہ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ اتنا انسان کے اندر آج کل نفسا نفسی کا زمانہ ہے، لوگ اپنا اپنے بچوں کا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر والوں کی تو اتنی فکر بھی نہیں کرتے، تو پھر ہم کیوں نہ آخرت کی دیکھیں؟ ٹھیک ہے، کسی کی وجہ سے یا اپنے ذرا سے مزے کی وجہ سے کیوں اپنی چیزوں کو اس طرح خراب کر لے؟ اور ہم سمجھیں گے تو ہمارے بچے بھی سمجھیں گے، ہمارے نواسے نواسیاں بھی سمجھیں گے، لیکن پہلے ہمارا سمجھنا ضروری ہے نا۔ اور اگر سارا کپڑا نجس ہو یا پورا کپڑا تو نجس نہیں، لیکن بہت ہی کم پاک ہے، یعنی 1/4 سے کم پاک ہے، اور باقی سب کا سب نجس ہے، تو ایسے وقت یہ بھی درست ہے کہ اس کپڑے کو پہنے نماز پڑھے، اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار ڈالے اور ننگی ہو کر نماز پڑھے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کپڑے اتار کے پڑھ لو لیکن پڑھو نماز، چھوڑو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر نجس کپڑا ہے تو بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، بے شک آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ بعد میں اس کو دوبارہ لوٹا لیں، جا کے دوبارہ پڑھ لیں اس نماز کو، لیکن پڑھیں۔ لیکن ننگی ہو کر نماز پڑھنے سے اس نجس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے عورت کو تو ڈھکے رہنے کا حکم ہے نا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہے، اور واش روم دیکھیں سب سے بڑی بات ہے اگر اویلیبل ہے تھوڑا سا پانی تو اس کو، اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں کو دھونے کا طریقہ پتا ہے نہیں پتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں دھونے کے، ایک وہ چیز جس کو نچوڑا جا سکتا ہے، ایک وہ چیز جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کو نچوڑا جا سکتا ہے، کوئی کپڑا، سویٹر، شلوار، قمیض، دوپٹہ، تو اس کو ایک دفعہ دھونا ہے، جتنی ہاتھ میں طاقت ہے اتنا نچوڑنا ہے، ہر ایک کی طاقت الگ ہوتی ہے، بوڑھوں کی طاقت الگ ہوتی ہے، جوان کی الگ ہوتی ہے، اس کو ہاتھ سے نچوڑیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صابن تھا لگایا نہیں لگایا، پانی کے ساتھ خالی دھو لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو نچوڑ لیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ حرم میں ہوتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا پیشاب جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر لگ گیا، نکل گیا، کھانسی ہو رہی تھی کسی کو بہت زیادہ، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہوا ہو یہ مسئلہ، تو وہ حصہ واش روم میں جا کر دھویا، نچوڑا، شلوار اتاری یا قمیض پہ لگا ہوا ہے قمیض، اتنا حصہ جس میں آپ کو شک ہے کہ یہاں لگا ہے، بے شک وہ سوکھ بھی گیا تھا، ٹھیک ہے، صرف اتنا حصہ جہاں آپ کو شک تھا کہ یہاں پہ لگا ہے، اتنے حصے کو آپ نے دھویا، نچوڑا، دھویا، دوبارہ نچوڑا، دھویا، دوبارہ نچوڑا، اور اس کو پہن لیا، آپ کا کپڑا پاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب پانی موجود ہے اور آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑے سے پانی سے اس کو دھو کے اور پاک کر لیں۔ گاڑی بھی ہے، گاڑی میں بوٹل اگر رکھی ہوئی ہے، بوٹل سے اتنے حصے کو پکڑ کے دھو لیں، دھو کے اس کو نچوڑیں ہاتھ سے جتنی آپ کی ہاتھ میں طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر پانی لگایا، نچوڑا، کوئی ضروری نہیں کہ صابن اور سرف ہی لے کے آپ کو دھونا ہے، آپ کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دھونا نہیں ہے، آپ کو پاک کرنا ہے، پاک کرنے کا یہ طریقہ۔ اگر صوفہ ہے یا پھر گدا ہے یا اس طرح کی چیزیں جو نچوڑی نہیں جا سکتی، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو صاف کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں سوکھنے کے لیے، پھر جب وہ سوکھ جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ دھو دیتے ہیں، پھر سوکھنے دیتے ہیں، پھر جب دوسری دفعہ وہ سوکھ جاتا ہے نا، تو پھر اس کو دوبارہ سے ہلکا سا کپڑا سے یا کسی بھی چیز سے جیسے بھی آپ کو صاف کرنا ہے اس کو صاف کر دیجیے، تیسری دفعہ سوکھنے دیں، 3 دفعہ وہ سوکھ گیا اور 3 دفعہ آپ نے صاف کیا اور 3 دفعہ سوکھ گیا، وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اکثر اپنے میٹریسز کو اس طرح پاک کر لیا کریں، صوفوں کو اس طرح سے پاک کر لیا کرے رمضان سے پہلے، ٹھیک ہے؟ کارپیٹس ہیں گھر میں، ان کے پر اس طرح سے پوچھا لگایا، سوکھ گیا، اگلے دن پوچھا لگایا، سوکھ گیا، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اپنا پورا یہ پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا اہتمام رکھیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ نجس نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی نجس ہے تو نماز ضرور ادا کر لیں اور بعد میں بے شک اس نماز کو دہرا لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا اکثر حرم وغیرہ میں بعض لوگوں کو پیش آ جاتا ہے کہ اب کپڑے ناپاک ہو گئے تو کیا کرے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو، ننگی نماز پڑھے، لیکن ایسی جگہ پڑھے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، اور کھڑی ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ پھر نماز کو بیٹھ کر اور رکوع سجدے کو اشارے سے ادا کرے، اور اگر کھڑے کھڑے پڑھے اور رکوع سجدہ ادا کرے تو بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کے پڑھنا بہتر ہے۔ دیکھیں اتنے لیول پہ انہوں نے سمجھا تو دی ہے بات،
لیکن اتنے لیول پہ ہم جاتے نہیں ہیں. الحمدللہ پانی ذرا سی محنت سے ہمیں مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر پانی نہ بھی ملے تو پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. تو سوچے پھر بازار کی ایکسکیوز یا کہیں گئے ہوئے تھے ایکسکیوز، کسی کا فون آ گیا تھا ایکسکیوز، یہ تو بہت ہی لو لیول کے ایکسکیوز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان شرائط کا انشاءاللہ خیال رکھیں. مسافرت میں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے اور اگر نجاست دھوتی ہے تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اور اگر وضو کرے تو نجاست پاک کرنے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو اس پانی سے نجاست دھو لے، پھر وضو کے لیے تیمم کر لے. دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اتنا تھوڑا پانی ہے سفر میں کہ آپ اگر اپنا وہ کپڑے کا حصہ دھوئیں گے تو پانی ختم ہو جائے گا اور وضو کے لیے نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ پانی ختم ہو گیا نا، تو اب آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن اس حصے کو پاک کر لیں. ظہر کی نماز پڑھی، لیکن جب پڑھی تو معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت نہیں رہا تھا بلکہ عصر کا وقت شروع ہو گیا تھا. تو اب پھر قضا پڑھنا واجب نہیں، بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی، اور ایسا سمجھیں گے کہ قضا پڑھی تھی. دیکھیں آپ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا چلا کہ نماز کا ٹائم تو ختم ہو گیا تھا، میں ظہر کے لیے کھڑی ہوئی تھی لیکن ظہر کا ٹائم تو ختم ہو گیا، عصر کا داخل ہو گیا. تو ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا، او ہو اب مجھے قضا دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو قضا نہیں پڑھنی پڑے گی، جو نماز آپ نے ادا کی تھی نا ظہر سمجھ کے وہی آپ کی قضا بن جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے، تو وہی آپ کی قضا بن جائے گی، الگ سے دوبارہ قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر وقت آنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، پھر تو جب وقت شروع ہوگا تو پڑھے. اب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، آپ کو پتا چلا او ہو ابھی تو ظہر کا ٹائم ہی نہیں ہوا تھا. ہو جاتا ہے بعض دفعہ، ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، میرے اپنے ساتھ ہو جاتا ہے، او ہو اچھا نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا تھا ابھی. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اب ہو گئی میری نماز. ٹھیک ہے، اب اس وقت آپ نے نماز کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نیت کرنے کا بیان. اچھا یہ تو شرطیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کو آپ چاہیں تو یہ کتاب کا نام ہے بہشت زیور، اس میں لگا کے اس کو دوبارہ آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ریوائز بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی یہ چیزیں نا کبھی آپ کے ذہن سے نکلیں گی نہیں. ٹھیک ہے، میں کتاب سامنے رکھ کے پڑھ اسی لیے رہی ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر میں کبھی زندگی میں بھولوں تو یہ کتاب سامنے کھول لوں گی، یہ پیج نمبر ہے، اس کو میں دہرا لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا ایک تو ہوتی ہے نماز کی شرطیں، ایک ہوتی ہے نیت. ٹھیک ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار آپ کی اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت سے ہے، اور نیت زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے. دل میں بھی اگر سوچ لیتا ہے تو انسان کی نیت ہو جاتی ہے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں اتنا سوچ لے کہ میں آج کی ظہر کی فرض پڑھتی ہوں، اگر سنت پڑھتی ہوں تو یہ سوچ لے کہ میں ظہر کی سنت پڑھ رہی ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے تو نماز ہو جاتی ہے. جو لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے، جو جیسے میں نے ابھی بتایا میں یہ پڑھ رہی ہوں فلاں کے واسطے پڑھ رہی ہوں یہ پڑھ رہی ہوں، یہ صرف اپنے آپ کو نا کانشیس کرنے کے لیے ہوتی ہے. کہیں تو اچھا ہی ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم وہ الفاظ آپ کہنے سے فوکسڈ ہو جاتے ہیں. I don't know آپ لوگ پڑھتے نہیں پڑھتے، جب جانماز پہ پاؤں رکھتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ میں جو دعا آتی ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو آپ کی طرف موڑا، آپ آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک نیت جو ہے نا وہ نماز پہ جانماز پہ کھڑے ہو کے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اللہ اکبر جو بھی نیت آپ 4 رکعت فرض کی کر رہے ہیں یا جو بھی. تو اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو اس کو انی وجہت وجہی للذی ٹائپ کر کے گوگل پہ سے نکال لیں، یا اگر قرآن میں نظر میں سے گزرے تو کوئی گروپ پہ پوسٹ کر دے، تھوڑا تھوڑا کر کے اگر یاد کر لے تو اچھا ہے، جانی نماز پہ کھڑا ہو کے فوکس ہو جائے. پھر اللہ اکبر کہیں کہ دیکھیں یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو ہم اپنے یہ جو دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھاتے ہیں، بیسیکلی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم نے پوری دنیا کو اب پیچھے چھوڑ دیا، اب میں ہوں اور آپ ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے پوری دنیا کے ہر انسان کو ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ ہاتھ اٹھا کے جو لے جاتے ہیں نا کندھے تک اور اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں اور اب میں نے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. اس کو بہت فوکس کر کے بولنا چاہیے کہ اب واقعی میں آپ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے اب اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہ جو دعا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ متوجہ کرنے کے لیے ہے. اچھا 4 رکعت نماز
وقت ظہر میرا منہ کعبے شریف کی طرف، یہ سب کہنا ضروری نہیں ہے، چاہے کہیں چاہے نہ کہیں. اگر دل میں تو یہی خیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتی ہوں لیکن ظہر کی جگہ زبان سے اثر نکل گیا تو بھی نماز ہو جاتی ہے. اچھا بعض دفعہ ہوتا ہے اوہ میں نے تو ظہر کا ٹائم تھا منہ سے اثر نکال دیا، اب کنفیوز ہیں، سوچے جا رہے ہیں پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی، تو اپنے دل کو اطمینان رکھیں کہ نماز ادا ہو جاتی ہے. اگر بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت یا 3 رکعت کی جگہ 2 رکعت زبان سے نکل جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں ارادہ ہے نا میں ظہر کی 4 فرض پڑھ رہی ہوں، اور زبان سے اگر غلط بھی بول دیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے. اگر بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6. اچھا مسئلہ نمبر 5، اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت کو مقرر کر کے نیت کرے، یعنی یوں نیت کرے. دیکھیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر کسی کی کچھ نمازیں قضا ہے نا، فرض کریں ظہر قضا ہو گئی تھی، اب آپ اثر میں کھڑے ہوئے ہیں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں پہلے قضا پڑھتے ہیں پھر جس نماز کا ٹائم ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلے جس نماز کا وقت ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی قضا نماز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو نماز کا وقت ہے، اگر آپ اثر کی نماز کا وقت ہے تو پہلے اثر ادا کریں پھر اپنی ظہر کی قضا یا فجر کی قضا ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اگر کئی نمازیں قضا ہو جائیں اور آپ پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو باری باری نا ہر نماز کو یاد کر کے پھر آپ اس نماز کا کہہ کے پھر کریں گے. جیسے دیکھیں میں فجر کی قضا پڑھتی ہوں، اگر ظہر کی قضا پڑھنا منظور ہو تو یوں نیت کرے کہ میں ظہر کے فرض کی قضا پڑھتی ہوں. اسی طرح جس وقت کی قضا پڑھنا ہو خاص اس کی نیت کرنا چاہیے. اگر فقط اتنی نیت کرے کہ میں قضا نماز پڑھتی ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا صحیح نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنی پڑے گی. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگر قضا نماز ادا کریں تو زبان سے آپ نے کہنا ہے کہ کس ٹائم کی قضا ادا کریں، آج کی ظہر، کل کی ظہر یا پرسوں کی ظہر. ٹھیک ہے. اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنی چاہیے، میں پیر کی قضا نماز ادا کر رہی ہوں یا میں منگل کی قضا نماز. تو جو لوگ قضا نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ پہلے اپنی جو نماز کا ٹائم ہے وہ نماز ادا کریں گے، پھر اپنی قضا نماز ادا کریں گے. اگر آج ہی کی قضا تھی تو بول کے ادا کریں، اگر پچھلے دن کی قضا تھی تو بھی، مطلب اس کو معمولی چیز نہیں سمجھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کو معمولی نہیں سمجھے کہ میں قضا نماز ادا کر رہی ہوں تو کون سی کر رہی ہوں. اور اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے، آپ قضائے عمری پڑھ رہی ہیں، تو پھر جو میری سب سے پہلی قضا ہے میں وہ پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد کی قضا ہے اب وہ پڑھ رہی ہوں. اس طرح کر کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کسی کی سنیچر اتوار منگل کی نمازیں جاتی رہی تھی، اب فقط نیت کرتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو درست نہیں ہوگا. بس اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کو کہہ کے ادا کرنا ہے کہ میں کون سی نماز ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو دن تاریخ مہینہ سال کچھ بھی یاد نہ ہو تو یوں نیت کرے کہ میں فجر کی نمازیں جتنی میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی نماز ہے قضا اس کو پڑھ رہی ہوں، جیسا بھی میں نے بتایا آپ سے. ظہر کی نمازیں جتنی میرے ذمے میں ہیں اس کی جو سب سے پہلی نماز میری قضا ہوئی تھی میں وہ ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ایسے کر کے نیت کر لے. جب دل گواہی دے دے کہ اب ان سب نمازیں جتنی باقی رہی تھی سب اچھا دیکھیں کیا بول کے برابر قضا پڑھتی رہیں، جب دل گواہی دے دے کہ اب سب نمازیں جتنی جاتی رہی تھی قضا پڑھ چکی ہوں تو قضا پڑھنا چھوڑ دے. قضا جیسے بعض لوگ قضاء عمری پڑھتے ہیں نا، مگر ان کے پاس حساب کتاب نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی قضاء عمری پڑھنی ہے. وہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. میری زندگی میں 2-4 لوگ ایسے ہیں جن سے میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ ہم نے اپنی قضاء عمری ادا کر لی. کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنی قضاء عمری ادا کر لی الحمدللہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل گواہی دے دے کہ ہاں میری قضاء عمری ادا ہو گئی تب قضا نمازیں پڑھنا چھوڑ دے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، کیونکہ ظاہر ہے بہت وقت ایسا غفلت کا گزرا ہوتا ہے جس میں ہماری بہت نمازیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور اب عمر کے اس حصے میں اتنی مصروفیات کے ساتھ ان کو ادا کرنا بھی پاسبل نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں نیت ضرور رکھیں، پڑھیں نہیں پڑھیں، کبھی کبھار ہفتے میں ایک آدھ نماز، مہینے میں ایک آدھ نماز، سال میں ایک آدھ نماز ادا ضرور کرتے رہیں، اپنے روزے بھی اور اپنی نماز بھی. اور کہیں یا اللہ بس آپ ہی کے حوالے ہے، لائک میں پڑھنا چاہتی ہوں، مطلب نیت یہ رکھے کہ میں اپنی نمازیں ادا کرنا چاہتی ہوں جو چھوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم اتنی غفلت میں تھے کہ ہم ادا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. ادا ہو نہیں ہو یہ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ اللہ کے پاس ہے معاملہ، لیکن اپنی نیت ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. سنت اور نفل اور تراویح کی نماز میں فقط اتنی نیت کر لینا کافی ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، سنت ہونے کی یا نفل ہونے کی
ہونے کی کچھ نیت نہیں کی تو بھی درست ہے، مگر سنت تراویح کی نیت کر لینا زیادہ احتیاط کی بات ہے، کیونکہ تراویح جو ہے اس کی نیت کر لینا زیادہ احتیاط کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں، باقی پھر قبلے کی طرف منہ کا جو بیان ہے، ٹھیک ہے، اس میں میں نے تھوڑا سا تو آپ کو بتا دیا ہے کہ قبلے کی اگر ڈائریکشن آپ نے اپنے طور سے چھان بین کر کے پڑھی ہے اور پھر بھی غلط ہو جائے گی نا، تو ادا ہو جائے گی آپ کی نماز، کیونکہ آپ نے کوشش کی، آپ نے موبائل سے لگا کے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اگر آپ نے بغیر کسی سے پوچھے نماز شروع کر دی، کوئی مسلمان وہاں پہ تھا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے کوشش بھی نہیں کی اور نماز پڑھ لی، یا بعد دفعہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ قبلے کی ڈائریکشن یہی ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں، نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں قبلے کی ڈائریکشن یہ نہیں تھی، پھر نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی نا کسی سے پوچھ کے، پہلے قبلہ صحیح سے پوچھ کے نماز شروع کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کوشش کر کے کری ہے تو پھر آپ کی ہو جاتی ہے نماز ادا۔ تو یہ نماز کی نا کچھ بہت ضروری شرطیں چیزیں ہیں جن کو انشاءاللہ جن کو پتہ ہے اس کو دہرا لیں، انسان کو بار بار ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے، سنتا ہے تو یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہاں ہم سے غفلت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کچھ چیزیں ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا بیان، پھر اس کے بعد جو ہے نا کون سی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، کون سی چیزوں سے ادا ہی نہیں ہوتی، یہ بہت سارے مسئلے ہیں جو انشاءاللہ اگر ذہن میں ایک دفعہ پڑھ لیے ہوتے ہیں نا تو احتیاط کرنا آ جاتا ہے، ہمیں احتیاط کرنا آ جاتا ہے کہ نماز کھڑے ہی ہو رہے ہیں تو دوپٹہ چھوٹا کیوں، ہڈی نظر کیوں آئے، یا کھل گیا تو جلدی سے کتنی دیر کے اندر اندر ہمیں اس کو صحیح کر لینا ہے، ورنہ ہمیں دہرانی پڑے گی نماز، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ضروری چیزیں ہیں زندگی کی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو یہاں تک رکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ پوچھنا ہے کسی کو کوئی سوال، کسی کا کوئی سوال ہے نماز کے حوالے سے یا کچھ قضا نماز کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ذہن میں رہ گئی ہے؟ نہیں جزاک اللہ، بس یہ ایک نالج مل گئی مجھے، کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ قضا نماز اپنی نماز سے پہلے پڑھنے، یہ میں نے آج ہاں معلومات ہاں ہوئی۔ ہاں جو نماز کا ٹائم ہے پہلے وہ نماز، مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ ہاں جب ہم نے پڑھا اپنے استادوں کے ساتھ تو پتہ چلا کہ او اچھا یہ تو جو نماز کا ٹائم ہے اس کا حق پہلے ہے نا، کیونکہ اس کا ٹائم ہو گیا اس نماز کا، صحیح بات ہے، تو اب جو گزر گئی ہے وہ تو گزر گئی ہے، تو جس کا حق پہلے ہے ہم پہلے اس کا حق ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد جو قضا نماز ہمارے ذمے تھی اس قضا نماز کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے، صحیح صحیح، جزاک اللہ، بہت اچھا۔ اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ مجھے کوئی سوال تو نہیں۔ نہیں، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان سبحان اللہ اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان سبحان اللہ و بحمدہ، کا اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان نشہد لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک، انت، نستغفر نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب رب العزت العزت ما عما یصفون یصفون، میں یہ سکون وسلام علی المرسلین وسلام والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم وعلیکم وعلیکم السلام السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔